अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनम रबानी और मैं हूं आपकी टीचर मुतालिया पाकिस्तान की जमात दहम के लिए। बच्चों, आज हमने आपकी बुक के सेकेंड हाफ का टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हर टेस्ट पेपर की तरह इस पेपर में भी पहले हम बात करेंगे आपके पेपर पैटर्न के बारे में। आपके पेपर में दो पोर्शंस हैं, एक है आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन और एक है सब्जेक्टिव पोर्शन। आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आपके पास 10 MCQs हैं और वो सॉल्व करने के लिए आपके पास हैं 15 मिनट्स। आपने बबल शीट को बहुत केयरफुली सॉल्व करना है और फिल करना है, क्योंकि आप अगर गलत बबल फिल कर दोगे तो आपका वो MCQs आया जाएगा। फिर आपके पास है सब्जेक्टिव पोर्शन। आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। 2 और 3 इन दोनों में आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद 4, 5 एंड 6 ये हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, जिनमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम होगा 1 hour 45 मिनट्स। आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना है, किसी भी क्वेश्चन को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम नहीं देना ताकि आपके बाकी क्वेश्चंस निगलेक्ट ना हो। अब हम शुरू करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन। मैं MCQ बोलती जाऊंगी और 7 करेक्ट ऑप्शन बोलती जाऊंगी। तो MCQ नंबर 1, पाकिस्तान में लेजर लैंड लेवलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काश्तकारी का तरीका है। काश्तकारी का तरीका मतलब वे ऑफ कल्टीवेशन, तो इसका आंसर है जदीद। मुल्की मसनूआत की बरामद में घरेलू सनत का हिस्सा है 30%। MCQ नंबर 3, पाकिस्तान एक मुल्क है गुंजानाबाद। MCQ नंबर 4, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा पहला मुल्क कौन सा है? तो इसका जवाब है चीन। MCQ नंबर 5, 2018 to 2019 के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की शहरी आबादी है 77.42 मिलियन। MCQ नंबर 6, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2018 to 19 के मुताबिक पाकिस्तान की शहरी आबादी में खवानदगी की शरह है 76.6%। अदालत मुतासरा खातून की शिकायत को कितने यौम में निपटाती है? यौम मतलब के डेज, तो इसका आंसर है 90। MCQ नंबर 8, मुतासरा खवातीन की मदद के लिए यूनिवर्सल टोल फ्री नंबर है 1043। MCQ नंबर 9, पाकिस्तान की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी अरफा करीम। एंड लास्ट MCQ, जिस्मानी नुकसान पहुंचाना या ज़हनी दबाव मुसल्लत करना कहलाता है तशद्दुद। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका है पार्ट 1। पाकिस्तान के ज़रई शोबे को दरपेश 4 अहम मसाइल बयान करें। जदीद मशीनी काश्त के लिए सरमाए की कमी, वसी व अरीज काबिल काश्त रकबे के लिए नाकाफ़ी ज़राए आबपाशी, काश्तकारों में जदीद तालीम और शऊर की कमी, ज़रई अजनास की तरसीलो फ़रोख्त के लिए नाकाफ़ी ज़राए नकलो हमल यानी कि कन्वेंस का इशू। क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान में सन्नत की इकसाम बयान करें। पाकिस्तान में सन्नतों की मंदरजा झैल इकसाम है घरेलू या दस्तकारी की सनत, छोटी सनत, भारी सनत और दिफाई सनत। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिवर्सिटी की तालीम से क्या मुराद है? आला सानवी तालीम के बाद यूनिवर्सिटी की तालीम शुरू होती है, जिसके लिए मुल्क में कई यूनिवर्सिटियां कायम हैं। यूनिवर्सिटी तालीम की कई इकसाम हैं। ये तालीम BA, BSc, MA, MSc, MPhil और PhD पर मुश्तमिल है। यूनिवर्सिटियों के अलावा बहुत से कॉलेजों में भी आला तालीम दी जाती है। पेशा तालीम के लिए तलबा को मुतल्लिका पेशा दराना कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ता है। इस तरह कॉमर्स, ज़राअत और दीगर फ़नी अलूम की तालीम के हसूल के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भी कायम हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक खवानदगी की शरह क्या रही है? बयान करें।
پاکستان میں 1951 کی مردم شماری یعنی کہ سینسس، مردم شماری کے مطابق خواندگی کی شرح 16%، 1998 کی مردم شماری کے مطابق 45% اور 2018-19 کے اعداد و شمار کے مطابق 62.3% ہے۔ کوشچن نمبر 5، پاکستان میں شعبہ تعلیم کے مسائل کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ شعبہ تعلیم کے مسائل کے حل کے لیے چند اہم تجاویز درج ذیل ہیں۔ تعلیمی سہولتوں میں بہتری لائی جائے، تعلیمی بجٹ میں اضافہ کیا جائے، امتحانی نظام کو درست کیا جائے، نقل اور دوسرے ناجائز ذرائع کا خاتمہ کیا جائے، نصاب میں فنی اور دوسرے ٹیکنیکل مضامین شامل کیے جائیں، سارے ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے۔ کوشچن نمبر 6، پاکستان میں منائے جانے والے مختلف مذہبی اور معاشرتی تہواروں کے نام لکھیں۔ انتہائی جوش و خروش سے منائے جانے والے مختلف مذہبی اور معاشرتی تہوار عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب معراج اور شب برات ہیں۔ اس کے علاوہ یوم عاشور بھی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 7، معاشرے میں خواتین پر تشدد کی چند مثالیں دیں۔ گھریلو تشدد، جسمانی تشدد، جذباتی اور نفسیاتی دباؤ، معاشی استحصال یعنی مردوں کے برابر کام کرنے کے باوجود کم اجرت یعنی کہ انکم، جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں امتیازی سلوک، کام کی جگہوں پر بدسلوکی، گھر میں خاوند کا ناروا سلوک، جہیز نہ لانے پر سسرال والوں کا تشدد آمیز رویہ، تعلیم کے معاملے میں والدین کی تنگ نظری، ہراساں کرنا، تعاقب یا پیچھا کرنا، اور سائبر کرائم یعنی کہ موبائل، کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے کیے جانے والے جرائم یا دھمکیاں وغیرہ معاشرے میں خواتین پر تشدد کی عام مثالیں ہیں۔ کوشچن نمبر 8، سماجی و ثقافتی سرگرمیاں کون سی ہیں؟ سماجی و ثقافتی سرگرمیاں ایسی سرگرمیاں ہیں جن میں مرد و خواتین دونوں اس سرگرمی کا حصہ ہوں اور اپنے طور پر اسے نبھانے کی کوشش کریں۔ اس میں سماجی تعلقات، لوگوں سے ملنا جلنا، شادی بیاہ میں شرکت، بیمار کی عیادت کرنا، تعزیت کرنا، مشکل میں کسی دوسرے کی مدد کرنا اور تقریبات میں شرکت کرنا نمایاں سماجی اور ثقافتی سرگرمیاں ہیں۔ کوشچن نمبر 9، پاکستان میں خواتین کن کن شعبوں میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں؟ پاکستان میں خواتین معاشرے کے ہر شعبے میں اہم اور فعال ترین ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں۔ خواتین بطور پائلٹ، اساتذہ، ڈاکٹرز، نرسز، انجینئر، سیاسی و سماجی کارکن، غرض ہر شعبہ زندگی میں نمایاں طور پر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے نیکسٹ کوشچن کی طرف، جو کہ بالکل ایسا ہی ہے سوال نمبر 3 کی طرف۔ اس میں بھی آپ کے پاس 9 شارٹ کوشچنز ہیں اور آپ نے 6 کوشچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ تو پہلا کوشچن، 1973 زراعت میں جدت پسندی سے کیا مراد ہے؟ زمین کی تیاری اور کاشت کے لیے ٹریکٹر اور ڈرل کا استعمال، فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے اچھے بیجوں کا استعمال، فصلی بیماریوں اور کیڑے مکوڑے ختم کرنے کے لیے مفید ادویات کا استعمال اور آبپاشی کے لیے پختہ نالیوں کا استعمال زراعت میں جدت پسندی کہلاتا ہے۔ کوشچن نمبر 2، پن بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ کہاں ہے؟ پاکستان میں پن بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ تربیلا ڈیم ہے جو دریائے سندھ پر واقع ہے۔ کوشچن نمبر 3، آبادی کی گنجانیت سے کیا مراد ہے؟ آبادی کی گنجانیت یعنی کہ ڈینسٹی آف پاپولیشن۔ آبادی کی گنجانیت سے مراد یہ ہے کہ 1 مربع کلومیٹر کے رقبے میں اوسطاً کتنے افراد بستے ہیں۔ پاکستان ایک گنجان آباد ملک ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے۔ کوشچن نمبر 4، پریپ اور پرائمری تعلیم سے کیا مراد ہے؟ پریپ تعلیم اول جماعت سے پہلے کی تعلیم پریپ یا کچی جماعت کی تعلیم کہلاتی ہے۔ پریپ میں عموماً 3 سے 4 سال کے بچے شامل ہوتے ہیں۔ امتحانات کا انعقاد،
پریپ کی تعلیم کے امتحانات کا انعقاد متعلقہ ادارہ خود ہی کرواتا ہے۔ پھر آ جاتی ہے پرائمری تعلیم۔ جماعت اول سے پنجم تک دی جانے والی تعلیم کو پرائمری تعلیم کہتے ہیں۔ پرائمری تعلیم عموماً اسکولوں اور مکتب اسکولوں یعنی کہ مدرسوں وغیرہ میں بچوں کو دی جاتی ہے۔ امتحانات کا انعقاد 5ویں جماعت کے امتحانات محکمہ ایجوکیشن کی زیر نگرانی منعقد ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ ثقافت کی تعریف بیان کریں۔ ثقافت مینس کلچر۔ ایڈورڈ ٹائلر نے ثقافت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے افکار و اعمال سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ کوشچن نمبر 6، تشدد سے کیا مراد ہے اور سائبر کرائم کیا ہوتا ہے؟ تشدد سے مراد کسی فرد کو جسمانی نقصان پہنچانا یا ذہنی دباؤ مسلط کرنا ہے۔ ان میں گھریلو تشدد، جسمانی تشدد، نفسیاتی دباؤ، معاشی استحصال، تعاقب یا پیچھا کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ سائبر کرائم سے مراد موبائل، کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے کیے جانے والے جرائم، دھمکیاں یا استحصال شامل ہیں۔ کوشچن نمبر 7، معاشی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟ معاشی سرگرمیاں اشیاء کی پیداوار اور ان کی خرید و فروخت کی خدمات پر مشتمل ہوتی ہیں جن سے آمدن حاصل ہوتی ہے، مثلاً زرعی شعبے یا فیکٹری میں کام کرنا۔ ان سرگرمیوں سے حاصل شدہ رقم سے روزمرہ کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 8، صنعتی ترقی کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ قومی اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بہت سے شعبوں میں ترقی امتیازی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ یہ ترقی زیادہ تر مردوں کے حق میں کی جاتی ہے، جس کے باعث زیادہ تر خواتین کو صحت، تعلیم، روزگار اور اعلیٰ انتظامی عہدوں تک رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ یہاں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یکساں، منصفانہ اور پائیدار ترقی کے لیے مقتدر حلقوں کو عورتوں اور ان کی ضرورتوں اور ترجیحات کو اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنی مرد اور اس کی ضرورتوں کو دی جاتی ہے۔ اس طرح منفی ترقی فروغ پائے گی۔ کوشچن نمبر 9، اسلامی نقطۂ نظر سے نکاح سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کے مطابق نکاح ایک معاہدہ ہے جو بنیادی طور پر دو بالغ اور معاملہ فہم مرد و عورت کے درمیان وجود میں آتا ہے۔ وہی دونوں اکٹھے زندگی گزارتے ہیں اور وہی تمام ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لازم ہے کہ معاہدے کی انجام دہی میں دونوں کو تسلیم کیا جائے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں والدین کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بچیوں کی شادی ان کی رضامندی سے کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے پیپر کے حصہ دوم کی طرف، اور اس میں ہیں لانگ کوشچن نمبر 4، 5 اور 6، اور آپ نے کوئی سے 2 لانگ کوشچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ تو سوال نمبر 4، ہماری ذرات کو درپیش اہم مسائل بیان کریں۔ بچوں لانگ کوشچنز میں صرف آپ کے لیے ہیڈنگز بولوں گی، آپ نے ہر ہیڈنگ کے نیچے almost 4 to 5 لائنز لکھنی ہیں۔ That would be enough and be very careful about time management and paper presentation۔ تو سب سے پہلے آپ کی ہیڈنگ آ جائے گی ذرات۔ اس میں آپ تھوڑا بہت ذرات کے بارے میں لکھو گے، تھوڑا سا تعارف لکھو گے۔ پھر ہماری ذرات کو درپیش اہم مسائل، زرعی مداخلت کی کمی، قابل کاشت رقبہ غیر مؤثر استعمال، قدرتی آفات، ناکافی زرعی آبپاشی، جدید طریقہ کار پر توجہ دینا، زرعی قرضوں کی عدم دستیابی، سیمو تھور، اچھے ذرائع نقل و حمل کی کمی، فصلوں کی بیماریاں، کسانوں کی پسماندگی، زرعی پیداوار کی قیمتیں، کسانوں کی منظم تنظیم، انتشار اراضی، آبادی میں تیزی سے اضافہ، زرعی اصلاحات پر عمل درآمد نہ ہونا، اور سب سے اینڈ پر حاصل کلام یعنی کہ کنکلوژن۔ میں نے آپ کو ہر ٹیسٹ پیپر میں بتایا ہے، آج پھر بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی کوشچن بغیر تعارف یا پس منظر کے اور حاصل کلام کے آپ نے نہیں لکھنا، یہ آپ کے ایگزامینر پر اچھا امپریشن نہیں ڈالے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے نیکسٹ کوشچن کی طرف، یعنی کہ سوال نمبر 5 کی طرف۔ اردو
پنجابی اور سندھی زبان کے مختلف ارتقائی مراحل کی وضاحت کریں. تو اس میں بھی سب سے پہلے آپ تھوڑا بہت تعارف لکھو گے، پھر زبان کا ارتقاء، اردو کے معنی، اردو زبان کی ابتدا، اردو زبان کا ارتقاء، پھر اس کے بعد اردو شاعری کا آغاز. پھر ہم آ جاتے ہیں پنجابی زبان کے ارتقاء کی طرف. علاقے، پنجابی لہجے، قدیم زبان، ادبی روایات کا آغاز، شاعری کا آغاز، پنجابی اصناف سخن، پنجابی دستان گوئی، ناول نگاری، ادبی اصناف، تعلیمی میدان میں پنجابی. اور اس کے بعد سندھی زبان کا ارتقاء، قدیم زبان، سندھی لہجہ، سندھی پر دیگر زبانوں کے اثرات، قرآن کا ترجمہ، سندھی زبان و ادب کا آغاز، سندھی اصناف سخن، سندھی کے مشہور شعراء، عدالتی کارروائی، تعلیمی سطح پر سندھی ادب کا ترقی یافتہ دور، اور پھر آ جاتا ہے حاصل کلام. اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف، جو کہ ہے آپ کے پیپر کا لاسٹ کوشچن. پنجاب حکومت کے تحفظ نسواں ایکٹ 2016 کے چیدہ نکات بیان کریں. تو سب سے پہلے اس میں آپ تشدد کو ڈیفائن کرو گے، پھر نسوانی تشدد، پاکستان میں نسوانی تشدد، پنجاب حکومت کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016. اس میں آپ اس ایکٹ کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کو بریفلی ڈسکرائب کرو گے. اس کے بعد آپ نے ان پوائنٹس کے بارے میں زیادہ نہیں لکھنا، کیونکہ اگر آپ لینتھ میں لکھو گے تو آپ کی ٹائم مینجمنٹ ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی. آپ بریفلی ڈسکرائب کر دینا یا مینشن کر دینا، جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کو اس ایکٹ کے بارے میں پتہ ہے. اور اینڈ پہ آپ نے لکھ دینا ہے حاصل کلام، یعنی کہ کنکلوژن. تو بچوں یہاں پہ آپ کا یہ ٹیسٹ پیپر ختم ہوتا ہے. یہ آپ کے سیکنڈ ہاف کا ٹیسٹ پیپر تھا. اچھے سے پریپیئر کیجیے گا. آئی ریئلی ہوپ آپ کے اچھے مارکس آئیں گے. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.